अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सबसे पहले महंगाई के हवाले से कि जिसका तूफ़ान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इससे पहले IMF की शराइत के बावजूद एक इंतहाई सख्त तरीन किस्म का बजट तैयार किया गया। उसके बाद जब उस बजट के हवाले से जब बातचीत शुरू की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले रेजिस्ट किया और फिर बाद में उसको मान लिया। हालांकि ख्याल ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से नई तरदीद भी कोई करवा सकती है, शायद चीज़ों की कीमतों में कमी भी हो सकती है। मगर आज IMF की नई शराइत के बाद एक नया तूफान सामने आ चुका है और वो है बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। फी यूनिट जो है वो 7 रुपये 12 पैसे जो है उसको महंगा करने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है पेट्रोलियम के जो डीलर्स हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल सुबह 6 बजे से ये हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त मईशत को ठीक करने के हवाले से गवर्नमेंट के जो प्लान्स थे वो किस तरह से खातर ख्वाह लाए जा सकते हैं या उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्या ये जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं ये लॉन्ग टर्म चल सकती हैं, नहीं चल सकती हैं। और इसी के साथ साथ रशिया ने भी ये कहा है कि अगर आपने एनर्जी क्राइसिस आपके अगर हैं तो हम आपकी इसमें हेल्प भी कर सकते हैं। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से तो हम डेली बेसिस पे जब प्रोग्राम करते हैं तो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माजी का हिस्सा बन जाती हैं। आज एक दो क्लिप्स देखे, मैं चाहूँगी आप उस पर मज़ीद रोशनी डालिएगा, जिसमें नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जब आवाम पर बिजली का बिल बिजली बनकर गिरता है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आज तो आवाम बिलबला उठी है इस बिजली के बिल के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायदा। देखिए, ये सियासतदानों का ये बड़ा अलमिया है, जब इक़्तिदार में नहीं होते तो अवाम का दर्द उन्हें बड़ा सताता है और अवाम की परेशानियां उनको ऐसे महसूस होती हैं जैसे उनके घर के अंदर वो परेशानियां हो। जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो भूल जाते हैं कि यहाँ पे इस मुल्क के अंदर कोई अवाम भी है और उस अवाम के कुछ मसाइल भी हैं। बल्कि इस दफ़ा तो मैं समझता हूँ कि इनका भूलना जायज़ है, क्योंकि ये अवामी वोटों से आए ही नहीं है। तो लिहाजा उन्हें अवाम का ना कोई दर्द है, ना अवाम के लिए कोई परेशानी है, ना उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि हमने अवाम के लिए कुछ करना है। उन्हें भी पता है कि हम किस तरह इक़्तिदार में आए हैं, लिहाजा वो उसी तरह बजट बना रहे हैं, उसी किस्म की हमारे ऊपर सख्तियाँ लेके आ रहे हैं। आप अभी बिजली का जिक्र कर रही थी, पिछले कई दिनों से कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई अच्छी खबर आती हो। सिर्फ बिजली नहीं, पेट्रोल महंगा हुआ, गैस महंगी हुई, बिजली महंगी हुई, टोल टैक्स में ज़्यादा हो गए, टैक्स नए नए लग गए और उसमें निचला तबका जो सैलरीड पर्सन, छोटा कारोबारी तबका, उनके ऊपर टैक्सेस की भरमार कर दी गई। और उसके साथ साथ जब अशियाए खुर्दोनोश की तरफ आते हैं, जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, उनके अखराजात ज़्यादा होंगे, तो हर चीज़ के ऊपर वो मल्टीप्लाई होके वो आ रहा है। ऐसा ही है। सो मच सो, अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, हमारी गंदम की जब फसल आती है तो गंदम की फसल आने से चंद दिन पहले जो इन्होंने अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट की, उससे क्या हुआ, हमारा किसान जो है वो रुल गया बेचारा। अब वही गंदम स्टॉक की हुई है लोगों ने, काश्तकार के हाथ से तो सस्ती लोगों ने खरीद ली, वो जो स्टॉकिस्ट हैं उन्होंने स्टॉक की हुई है। आप देखें गंदम का, आटे का रेट बढ़ना शुरू हो गया। सही है। कौन पूछने वाला है? अब मरियम नवाज साहब, अब वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने जनाब एक इजलास किया, उसके अंदर जो फूड डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने जो अदादोशुमार उनके सामने रखे वो सारे फेक अदादोशुमार थे, झूठे अदादोशुमार थे। और उसमें आज पकड़े गए हैं ना। एक डिप्टी डायरेक्टर यहाँ से फारग किया लाहौर का, गुजरांवाला के डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ पर तैनात किया गया। अब देखें, ये तो ब्यूरोक्रेसी का हाल है। ब्यूरोक्रेसी ना सच दिखाने को तैयार है, ना जो खराबियां उसको ठीक करने को तैयार है। अब सियासतदान है, सियासतदान भी अपना असल काम नहीं कर रहे, उनको सिर्फ टिकटॉक चाहिए और वो बाज़ारों में सड़कों पे जाके टिकटॉक बना के वो उस पर अपनी सियासत कर रहे हैं। भाई, आप अगर अवामी सियासत करना चाह रही हैं तो आप निकलें, फिर जाएं बाजार के अंदर खरीद के लेके आएँ। आपको पता चले कि दाल पे 60-70 रुपए दाल पे बढ़ गए हैं। जो गरीब आदमी की एक वो होता है दाल रोटी खा लेगा, अब वो अपने बच्चे को दाल भी नहीं खिला सकता। दाल तो बहुत महंगी हो चुकी। अब आज बिजली के ऊपर जो आज कीमतें बढ़ाई गई हैं, देखिए 3 रुपये 95 पैसे से लेकर 7 रुपये 12 पैसे तक एक यूनिट के ऊपर बिजली कीमत बढ़ाई गई है। अब इसको मुख्तलिफ स्लैब्स के ऊपर उन्होंने तकसीम किया, लागू किया है। जो 100 यूनिट है उनके ऊपर 3 रुपये 95 पैसे इजाफा होगा। जैसे जैसे यूनिट बढ़ते चले जाएंगे स्लैब बढ़ती चली जाएगी।
کہیں 6 روپے 2 پیسے آ جاتے ہیں, کہیں 7 روپے 12 پیسے آ جاتے ہیں. جی. اس طرح کرتے کراتے جو 600 سے اوپر جس گھر کے اندر 600 سے اوپر یا 700 جو یونٹ استعمال ہوں گے, جی. اس گھر کو ٹیکس فری جو یونٹ کاسٹ کر رہا ہے وہ 48 روپے 84 پیسے کا ٹیکس فری ہوگا. اور آپ کو پتہ ہی ہے بلوں کے اوپر جتنے ٹیکس ہیں اتنا بل نہیں ہوتا, اس سے ڈبل آپ کے ٹیکسز ہیں. تو جو اس وقت 700 یونٹ استعمال کرے گا وہ لاکھ روپے بل دے گا. جتنے بلکہ آپ نے ایک دفعہ پروگرام میں بتایا کہ جہاں پہ ٹیکس کا نام نہیں بچتا وہاں پہ ایکسٹرا ٹیکس لکھ دیا جاتا ہے, ایکسٹرا ٹیکس ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس طرح, اور یہ اتنا کمپلیکیٹڈ اس کو بنایا جاتا ہے. وہ سلیب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب اس میں بندے کو کوئی کون سا ایسا فارمولا ہے, اسپیشل فارمولا ہے ان کے پاس میتھمیٹکس کا جو یہ وابڈا والے لگاتے ہیں. عام بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ اس بیچارے وہ اپنا ایک حساب لگاتا ہے, اچھا مجھے اس حساب سے مجھے اتنا بل آئے گا. جب بل آتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ 20,000 روپے اس میں اضافی ہے, اور وہ اس کو ٹھیک کروانے جاتا ہے تو وہ سامنے رکھتے ہیں اچھا نہیں جی یہ فارمولا ہے, یہ فارمولا ہے. اچھا, اور دوسرا پیٹرول دیکھیں ابھی سر پیٹرول پہ بھی میں آؤں گی. میں آپ کی پہلے نوشاد صاحب کی اوپینین لے لیتے ہیں. نوشاد صاحب, بجلی کی اگر ہم اسپیسیفک بات کر رہے ہیں تو کچھ سوشل میڈیا پہ پکچرز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, ڈیفینیٹلی اعظم صاحب نے بھی دیکھی ہوں گی, کہ چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں جو شاید 6 ماہ کے ہیں, 1 سال کے ہیں, 2 سال کے ہیں, پسینے سے شرابور ہیں, اور ان کے ماں باپ جو ہیں وہ مطلب بڑا بندہ تو پھر شاید برداشت کر سکتا ہے لیکن ایک بچے کے اندر اتنی برداشت نہیں ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس وقت ایک عام بندے کو ریلیف پہنچانا جو تھا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ وہ کیسے پہنچایا جائے گا. یہ دن بدن بڑھتی ہوئی قیمتیں اور ٹیرف میں تبدیلی سے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی اسی طرح ہی دیکھ رہا ہوں جس طرح آپ دیکھ سکتی ہیں یا دوسرے دیکھ رہے ہیں یا اس ملک کی 98% عوام دیکھ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا بندہ اب صرف وہ 2% جو اشرافیہ ہے 2.5-3 جو بھی اس کو آپ کنسیڈر کر لیں, اشرافیہ کے علاوہ جو بھی شخص ہے اس کے لیے بجلی جو ہے نا اس کے حالات یہی ہیں. ہاں وہ بیچارہ جو بالکل ہی کسی چیز کو افورڈ نہیں کرتا اس کے معاملات بالکل مختلف ہے. کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اب تو بجلی کے بل جو ہے وہ گھر کی چیزیں بیچ کے تو بجلی کے بل ادا ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک خبر پہلے آئی کہ جی بجلی کا بل میں ٹیرف مہنگا ہو گیا, پھر خبر آئی کہ ٹیرف مہنگا ہو گیا, پھر خبر آئی کہ ٹیرف مہنگا ہو گیا. اچھا, اب کل ایک خبر آئی کہ 5 روپے کچھ پیسے مہنگے ہوئے ہیں جی. وہ اخبارات میں چھپ بھی گئی خبر اسی طرح سے. اچھا, یہ 14 جون کو نیپرا کا فیصلہ تھا, اس کے اوپر IMF نے کہا کہ جی 8 جولائی سے پہلے عمل درآمد کریں. وہ عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے آرگیومنٹ کیا کہ جو بھی آپ کا فیصلہ ہے, یہ یاد رکھیں اس نے یہ کہا جو بھی آپ کا فیصلہ ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ طرف ہے نا کہ IMF نے کیا, اس نے یہ نہیں کہا, میں اس کی وجہ بتانے لگا ہوں کہ وہ کیا ہے سارا, کہ یہ قصہ ہے کیا. اب جب اس کی تفصیلات آئیں تو وہ 7 روپے 12 پیسے ہو گئے. یعنی جو کل بات ہو رہی تھی اس کی نسبت میں نے چوہی صاحب سے بڑی حیرانگی سے پوچھا, چوہی صاحب کہ چوہی صاحب میرے ساتھ آرگیومنٹ کر دے 7 روپے 12 پیسے بڑھے ہیں. میں نے کہا نہیں جی 5 روپے کچھ پیسے بڑھے ہیں. انہوں نے کہا نہیں 7 روپے 12. میں نے جب چیک کیا تو واقعی جب آج اس کی تفصیلات مختلف آپ دیکھتے ہیں ہمارے میڈیا ہاؤسز پہ تو وہاں پر وہ 7 روپے 12 پیسے ہیں. اچھا, میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا کہ یا اللہ یہ راتوں رات کیسے تبدیلی ممکن ہوگی, یہ کیا ہو گیا. کل بھی تو آفیشیل سرکاری معاملات تھے تو آج کیا ہوا. اب جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا پھر مجھے اصل کہانی سمجھ میں آئی. کہانی یہ ہے کہ 600 ارب روپیہ جو ہے اس کا بوجھ پڑے گا عام آدمی پہ, اور یہ ایگزیکٹ 600 ارب روپیہ جو ہے یہ وہ ہے جس کو حکومت, وزیر صاحب جو توانائی کے اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ 600 ارب کی بجلی چوری ہو رہی ہے. تو وزیر توانائی کا بجلی کا بل, اب آپ بتائیں اب ہو کیا رہا ہے. جو شخص اس ملک میں بجلی چوری کر رہا ہے یعنی 600 ارب روپے کے جو بجلی چور ہیں اس کی گناہوں کی سزا مجھے اور آپ کو مل رہی ہے. ایسا ہی ہو رہا ہے. دنیا کے کسی قانون کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کی چوری کی سزا مجھے ملنا شروع ہو جائے. جب میں یہ کرے اور اگر ریاست اور حکومت یہ کام کرے گی, کیا یہ کام غیر قانونی اور غیر آئینی نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا یہ کام حکومت کر سکتی ہے؟ کیا حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ 600 ارب کی بجلی چوری رکتی نہیں ہے, وہ ان سے قابو نہیں آتی, اور اس کا ملبہ ہمارے سر پہلے تو ہم رو رہے تھے نا کہ جی ساتھ والا کوئی گھر والا اگر کوئی بجلی چوری کر رہا ہے تو ہمارے بل بھی زیادہ, جو کرتے تھے یہ عموماً علاقوں کے اندر کرتے. اب فل فلیج پروگرام یہ ہے کہ جناب چونکہ سرکولر ڈیٹ کنٹرول کرنا ہے, IMF نے یہ کہا ہوگا کہ آپ اپنا سرکولر ڈیٹ ختم کریں. یہ سرکولر ڈیٹ کے ساتھ آپ چونکہ اس کو فائنانس نہیں کر سکتے اس لیے آپ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو ختم کر کے تو اس کو بیلنس کریں. جو بھی بجلی جتنی
آپ کی بک رہی ہے یا جتنی آپ بیچ رہے ہیں اس کے پیسے اتنے وصول کریں. اس کے چکر میں انہوں نے حکومت کو چاہیے یہ تھا, خدا کا واسطہ ہے کہ یار جو شخص بجلی چوری کرتا ہے آپ اس کو پکڑیں, اس کے گھر بیچیں, اس کا جائیداد بیچیں, جو بھی آپ نے کرنا ہے, جو قانون کے مطابق آپ کو کرنا چاہیے وہ کریں. اپنی کمزوریوں, اپنی کوتاہیوں کا جو ملبہ ہے وہ میرے سر نہ ڈالیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو مسئلہ ہے, یہ جو شارٹ کٹس ہیں, پہلے اس قوم کو ان شارٹ کٹس نے یہاں تک پہنچایا ہے. یہ جو قرض لے لے کے ہم حکومتیں چلاتے رہے ہیں, یہ قرض ہم نے یہاں تک پہنچا لیے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہیں کہ اس وقت سرکلر ڈیٹ بڑھتا تھا تو بجلی چوری اس وقت بھی نہیں رکتی تھی. آپ کیا جی بینک سے قرض لے لو, قرض لے کے جو ہے وہ یہ ڈیفیسٹ پورا کر دو, جو وہاں پہ ڈیفیسٹ پورا کرنے کے چکر میں وہ پائل اپ ہوتے اس نوعیت کو پہنچ گیا کہ آج ہم جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی حکومت چلا سکے. جو حکومت 16 ماہ کی تھی اس نے جتنا قرض لیا تھا وہ اس سے 3.5 سال کی حکومت سے پہلے زیادہ تھا. وہ 3.5 سال کی حکومت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے جتنا قرض لیا وہ پچھلے 70 سال میں نہیں لیا گیا. اب جو حکومت قرض لے گی الٹیمیٹلی وہ اس سے پچھلے جتنے سال ہیں اس سے سب سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ ہم جو قرض ہے آپ کے اوپر پلس سود اس سب کو پائل اپ کر لیں تو الٹیمیٹلی اس کو ادا کرنے کے لیے آپ پھر قرض اٹھا رہے ہیں. خدا را قرض کے یہ اس چنگل سے نکلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی حرکتیں ٹھیک کریں. یہ آپ کے جرم کی سزا مجھے یا میرے جرم کی سزا آپ کو دینے سے معاشرہ یا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا. نہ ہی بجلی کے سرکلر ڈیٹ میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں, یہ میرے الفاظ یہاں یہ آن ریکارڈ جا رہے ہیں, اس طرح سرکلر ڈیٹ نہیں ختم. کیوں؟ کیونکہ جو ہماری بنیادی کمزوری ہے, جو اس سسٹم کی کمزوری ہے, جو سسٹم کے اندر فلاز ہیں, وہ دور کیے بغیر آپ اس کو ختم نہیں کر. نیا طریقہ نکل آئے گا کل, پھر یہ پائل اپ ہو جائے گا کیونکہ لوگ آگے کی طرف چل پڑیں گے. اچھا اعظم صاحب, پیٹرولیم کے اگر حوالے سے آپ بات کر رہے تھے جس طرح سے کہ ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے, تو یہ جو پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے اس کے بعد کیا امپیکٹ سامنے آئیں گے؟ اور مریم نواز صاحبہ نے الیکشنز کے دوران جلسوں میں یہ بھی کہا تھا نا کہ اگر 1000 بجلی کا بل ہوگا, 2000 بجلی کا بل ہوگا, تو آپ جب لے کر جائیں گے تو وہ پیڈ بائی گورنمنٹ آف پنجاب ہوگا. ایک عام بندے کے لیے انہوں نے یہ بھی اعلان کیا تھا. تو یہ امپیکٹس کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ, ان کا کیا کیا اثرات ہمیں اور دیکھنے پڑیں گے اور کس طرح سے آئیں گے سامنے؟ بہت ساری ویڈیو کلپس آپ کے پاس محفوظ ہیں, تمام اداروں کے پاس ہیں, جتنے بھی ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ ہوں, میاں شہباز شریف ہوں, میاں نواز شریف ہوں, ان کے وزراء آگے اور اس وقت ایسے ایسے دعوے ہیں, ایسے ایسے اس وقت توبہ توبہ کر رہے تھے, توبہ توبہ راتوں رات پیٹرول بڑھ گیا, توبہ توبہ بجلی کا بل. ایسے لگتا تھا کہ ہم سے زیادہ ان کو ہمارا درد ہے. اور آج ایسے لگتا ہے کہ روزانہ رات کو بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں کہ اس قوم کو کس طرح ان کا درد بڑھانا ہے, اور صبح اٹھتے ہیں تو قوم کا درد بڑا ہوتا ہے. یہ جو نشاط صاحب نے بات کی, تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گا بجلی کی. دیکھیں 600 ارب کی چوری, اب وہ ساری 600 ارب کی چوری ہے یا وہ 500 کی ہے یا 400 کی ہے, واللہ عالم. ایکچولی 600 ارب کا ڈیفیسٹ ہے جو ہم سے پورا کر رہے ہیں. اس میں اشرافیہ کی بجلی بھی شامل ہے, اس میں جو وابڈا کے لوگ ہیں ان کی بجلی بھی شامل ہے. میرے سامنے ایک بل گزرا وابڈا کے ایک اہلکار کے گھر کا, 800 کچھ یونٹ اس کے چلے ہوئے ہیں اور 1201 روپیہ یونٹ ہے اس کا بل ہے. 800 کچھ یونٹ کا بل ہے, 1201 روپے. اور اگر وہی 800 کچھ یونٹ آپ کے میرے گھر میں وہ بل آیا ہوتا, وہ 65 سے 70 ہزار روپے کا بل ہوتا. اب وہ اس کے پیسے بھی ہم ادا کر رہے ہیں, اور جو اشرافیہ کے گھروں میں دفاتر میں چل رہے ہیں ان کے پیسے بھی ہم ادا کر رہے ہیں, چوروں کے پیسے بھی ہم ادا کر رہے ہیں. یہ کیسی حکومت ہے؟ حکومتیں تو ہوتی ہیں, اسٹیٹ تو ہوتی ہے, وہ اپنی عوام کے لیے کچھ کرتی ہے. یہ کیسی اسٹیٹ ہے کہ اپنی عوام کو نچوڑ رہی ہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی نیا فارمولا ایسا لگا رہے ہیں کہ جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے اس پہ مزید ٹیکس در ٹیکس لگائی جا رہے ہیں, چاہے وہ سیلریڈ پرسن ہے, چاہے وہ چھوٹا موٹا کاروباری آدمی ہے, اس کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں چھوڑ رہے. کیا چاہتے ہیں لوگ؟ خودکشیاں کر لیں. لوگ سارے لوگ تو ملک نہیں چھوڑ سکتے, وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ملک چھوڑنے کی سکت رکھتے ہیں, باقی لوگوں نے اسی ملک میں رہنا ہے. تو کیا وہ اپنی جان گوا لیں؟ اپنے بچوں کو بھوکے مرتے ہوئے کیسے دیکھیں؟ نہیں دیکھا جاتا. آپ اپنی بھوک برداشت کر سکتے ہیں, اپنے بچے کی بھوک نہیں برداشت کر سکتے. یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ان لوگوں نے بھوک دیکھی نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے غربت کیا ہوتی ہے اور بھوک کیا ہوتی ہے. یہ تو محلوں میں پلے بڑے لوگ ہیں, سونے کے چمچ لے کے پیدا ہونے والے لوگ ہیں, ان کو کیا پتا ہو بھوک کیا اور غربت کیا ہے. اس لیے یہ ایسے فیصلے کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پیٹرول کی طرف. دیکھیں پیٹرول کا ایشو کیا ہے
کہ پیٹرولیم جو ڈیلرز ہیں ان کے اوپر ان کے لیے جو پروفٹ مارجن تھا وہ تھا 7 روپے پر لیٹر. اس میں انہوں نے جو ان پہ ٹیکس لگایا وہ تھا جو آلریڈی وہ دے رہے ہیں, کوئی 1 روپے 34 یا 35 پیسے وہ آلریڈی دے رہے ہیں. جو باقی پیسے بچتے ہیں کوئی 5 روپے مرحل 70 یا 80 پیسے, اس میں 0.05% ایک اور ایڈوانس ٹیکس کے نام پہ یہ ان پہ لگا رہے ہیں. اچھا, وہ لگانے سے ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ تھوڑا اور کم ہو جائے گا. اب دو طرفہ دیکھیں, ایک طرف آپ دیکھیں کہ جس بندے نے پیٹرول پمپ لگایا اس نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے, بالکل اس کے اخراجات ہیں, اس کے پاس ملازم ہے, اس کے بجلی ہے, ساری چیزیں وہ اس نے اپنے پروفٹ میں سے وہ ادا کرنی ہے. اور جو اس نے پیٹرول گورنمنٹ سے لیا ہے, پی ایس او سے لیا ہے, اس کا اس نے ایٹ سورس ٹیکس دے دیا ہے. اور ایک چیز پہ 2 ٹیکس نہیں ہو سکتے, انکم ٹیکس 2 نہیں ہو سکتے ایک ہی پروڈکٹ کے اوپر. یہ ڈبل ٹیکسیشن ہے جو ان کا اصل میں اس وقت ایشو ہے. جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ آپ جو اگلا ٹیکس لگانے جا رہے ہیں یہ بنتا نہیں ہے کیونکہ آپ آلریڈی ایک ٹیکس ہم سے لے رہے ہیں. اب جس پیٹرول پمپ کے اوپر 5000 لیٹر ایوریج روزانہ کی بنیاد پہ سیل ہوتی ہوگی وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ سروائیو کر سکتا ہے. جس پہ 5000 لیٹر سے کم سیل ہوگی وہ پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے. اور یہ کوئی ایسا بزنس ماڈل نہیں ہے کہ لوگ اس کو مزید چلائیں کیونکہ ان کی پراپرٹیاں اتنی مہنگی ہیں, وہ وہاں پہ پلازے کھڑے کر دیں گے, اس کو کمرشل دکانیں بنا دیں گے, وہاں سے وہ زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیں گے. تو لہٰذا یہ جو وزارت خزانہ ہے یا اوگرا ہے ان کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے ٹیکسیشن کرنی چاہیے. اس سے ایک فیکٹر اور بھی آئے گا جس سے عام آدمی آپ میں متاثر ہوں گے. پیٹرول کی کوالٹی پہ کمپرومائز کیا جائے گا, پیٹرول کی کوانٹٹی پہ کمپرومائز کیا جائے گا. پیٹرول کم ڈالیں گے اور ملاوٹ شدہ ڈالیں گے. اس کے بعد یہ نیا ایشو ہے. تیسری ایک اہم بات, آج کسی کو پتہ ہے کہ آج پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے. وہ جو تھوڑی سی قیمت بھی گورنمنٹ بڑھاتی ہے اس کا والیوم بہت بڑا, آج 13 پیسے پیٹرول اور ڈیزل قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے. اب تک بہت سے پیٹرول پمپس ایسے ہیں جہاں پہ اتنا رش لگ چکا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو 10 15 20 پیسے ایسے ہوتے ہیں نا فگر, اس پہ کسی کی توجہ نہیں جاتی. ٹھیک ہے, اب 13 پیسے لیٹر کا جو اضافہ ہے آپ اوورآل اس کا والیوم دیکھیں گی وہ بہت بڑا والیوم ہوگا. اب یہ اس قسم کی جو راتوں رات, وہ میں تو اس کو چوری کہوں گا کہ راتوں رات پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو, تو 15 پیسے 13 پیسے 12 پیسے قیمت بڑھا دیں, پتہ ہی نہ چلے لوگوں کو. اور وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہمارے سامنے تو صرف اوگرا کی سمری آتی ہے نا, کتنے روپے بڑھا دیا گیا, اتنے روپے کم کر دیا گیا. سر وقت مختصر ہے, میں چاہوں گی کہ اس کے بعد پھر ہم کنکلوژن کی طرف بھی بڑھیں. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, سر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ آلریڈی لوگ اپنا مارجن رکھ کر سیلز کر رہے تھے. اینڈ سیکنڈلی آپ کی نظر سے بھی یہ خبر گزری ہوگی کہ افسر شاہی کے لیے مزید نئے گھروں کا انتظام کیا جا رہا ہے. کچھ اس طرح کی سمریاں بھی آ رہی ہیں. اس سے پہلے ہم نے فون بلز دیکھے تھے کہ کچھ فون بھی خریدے گئے تھے ڈپارٹمنٹس میں دینے والے لوگوں کو. تو یہ جو آپ افسر شاہی کا کہتے ہیں کہ بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں, تو یہ بوجھ کتنا اور برداشت کرنا ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا تھا 750 ارب سے زیادہ یہ افسر شاہی کا آپ پہ بوجھ ہے اس ملک کے اندر حکومت چلانے کا جو کرنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ چوہی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا 5000, مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ جو بجلی کی پرائسز بڑھی ہیں, دیکھیں پیٹرول پمپ کے اندر جو سب سے بڑی پیٹرول کے علاوہ جو مین اہم کاسٹ ہے نا وہ بجلی کی ہے, کیونکہ اس کا تو ہر سسٹم بجلی سے چلے گا تو وہ پیٹرول جو ہے نا ہم بھر سکتے ہیں. سو وہ ایکچولی ڈیلرز کا سب سے زیادہ بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو یہ مسلسل قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس کے بعد ان کے لیے 5000 کی شاید لیٹر کی سیل پہ بھی ان کے لیے فیزیبل نہ رہے, یہ شاید کہیں 8-10 ہزار روپے کہیں جا کے فیزیبل ہوتے ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرا آرگیومنٹ ان کا یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسیشن والا معاملہ ہو رہا ہے, دیکھیں پرابلم جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا, آپ کسی بھی مسئلے کو جب ایڈریس کرتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو, آپ فرض کیجئے یہ جو بھی بجٹ ہے یا جو بھی آپ تخمینے لگاتے ہیں اور آپ جو بھی پالیسی سامنے لاتے ہیں, ایکچولی آپ جب تک ٹریٹمنٹ نہیں کرتے بیماری کا, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے بغیر کوئی ایسا سولوشن لے کے آئیں جس میں فار دا ٹائمنگ آپ جو ہے نا وہ تکلیف, مطلب مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ لیجیے آپ کا بازو ٹوٹا ہو اور کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ نہ کرا, صرف بازو مروڑتا جائے,
یہ بتانے کے لیے کہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں تو آپ سوچیں کہ آپ نہیں ہو رہی. ہاں آپ اس طرح کی کسی پریکٹس سے گزریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا کیا ہوگا نتیجہ کہ آپ اس کے منہ پر تھپڑ دے ماریں گے. اچھا رشیا سے ہمیں مدد لینی چاہیے. نہیں مدد کیوں, مدد کا کیا معاملہ ہے؟ رشیا نے کہا نا اگر آپ کو ہے انرجی کرائسس کا بات سامنا مدد تو کی نہیں ہے. ہم نے رشیا کو پیسے دے کے تیل لینا, پہلے بھی پیسے دے کے تیل لیا ہے یا بارٹر کے ضروری لیں گے. ہمیں روس سے تیل ضرور لینا چاہیے. ہاں ہماری ریفائنریز, اصل میں یہ پرابلم تھوڑا روس کے معاملے میں بھی تھوڑا سا ہے, ٹیکنیکل ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ پتا ہے اور آنے والے ہمیں اگلے 10-15 سال جو ہے ہمارے سامنے ہیں, ہمیں یہ جتنی بھی انٹرنیشنل آئل سے ریلیٹڈ وہ ہیں کنسلٹنسیز, ان کے اوپر بھی آپ بات کر کے آپ آسانی سے اگلے 10-15 سال کا آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ پیٹرول کی کیا پوزیشن ہوگی. آپ کو ریفائنری جو ہے وہ جلد از کر لینی چاہیے, ادروائز آپ کی ریفائنریز کو اپ گریڈ کر لینا چاہیے. ایگزسٹنگ سرکاری ریفائنری بھی ہے اس کو بھی اپ گریڈ کر کے آپ کو رشین سپلائی جو ہے اس کو انشور کر لینا چاہیے. آپ کو فرض کیجئے کہ 5 روپے 10 روپے 20 روپے 50 روپے جو بھی بچ رہا ہوگا اس سے عوام کو فائدہ ملتا ہے, لیکن خدا رہا وہ عوام تک پہنچا دے. یہ نہ ہو کہ وہ پھر کسی اور شرط کے تحت کسی اور جگہ پہ جانے کی وہ لگ جائے, پتہ لگے ہم اتنے کا ہی پیٹرول لے رہے ہیں اور وہ کہیں کسی اور اس کے اندر جا رہا ہے. جناب آپ کے پاس ہاں یا نہ والی آپشن ابھی موجود ہے, یہ بتا دیں کہ جس طرح سے پیشکش کی گئی اور جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لینا چاہیے لیکن اپنی ریفائنریز کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا. جب پیٹرول ہمیں مل رہا تھا ہم اس وقت ڈر گئے, انڈیا نے پیٹرول لے لیا. ایک جیسی وہاں پہ پابندیاں تھیں, ہم ان پابندیوں کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے. انڈیا نے جرت کی, انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, ہماری عوام کے لیے سہولت کے لیے ہم کر رہے ہیں سودا, اور انہوں نے لیا وہاں سے اور ساری دنیا نے. اور ہم نے کیا کیا, جو انڈیا سے جو ڈیلر اٹھا رہے تھے, ایجنٹ اٹھا رہے تھے, ہم نے ان کے ذریعے کنسائنمنٹ خریدی اور خوشخبری دی قوم کو کہ پیٹرول سستا ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ وہ آنے سے پیٹرول اور مہنگا ہو گیا ہے. اور میں اس آخری بات اس پہ بتاتا چلوں کہ آنے والے 1 مہینے کے دوران پیٹرول 15 سے 16 روپے مزید مہنگا کریں گے, یہ آپ دیکھ لیجئے گا. چلیں جی, ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, لیکن حالات یہی بتائے ہیں کہ جس طرح سے پالیسیز کو ترتیب دیا جا رہا ہے تو مہنگائی میں اضافہ مزید ہو سکتا ہے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. بانی تحریک انصاف عمران خان سے آج ملاقات نہیں کرنے دی گئی. 2 گروپس گئے تھے جہاں پہ پی ٹی آئی کے, وہاں پہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آج جو ملاقات ہوگی وہ ہمارے سیاسی آئندہ آنے والے جو مستقبل ہیں اس کے حوالے سے تمام جو لاہ عمل ہے اس کو طے کیا جائے گا. مزید پاکستان تحریک انصاف میں کچھ لڑائیاں بھی چل رہی ہیں. شیر افضل مروت صاحب کا بھی ایک نیا بیان سامنے آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی رجیم چینج کے اندر فواز چودھری کا کردار مشکوک رہا ہے, اور بانی تحریک انصاف اس بات سے واقف ہیں جس طرح کے کیسز بنائے گئے تھے وہ ان کے من پسند کیسز تھے اور جس میں ان کو ریلیف بھی دیا گیا ہے. دوسری طرف پر آج کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز صاحبہ پنجاب حکومت میں یہ بات کہتی ہوئی نظر آئی. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میڈیا اگر جھوٹ بولے تو ہم اس کے خلاف کارروائی نہ کریں. یہ حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ مزید کارروائی سخت بھی کی جا سکتی ہے. اعظم چودھری صاحب, 2 گروپس تھے جنہوں نے ملاقات کرنی تھی اور وہ کافی دیر وہاں پہ بیٹھے رہے. عدالتی حکم موجود تھا لیکن بانی تحریک انصاف سے ملاقات بھی نہیں کرنی دی گئی. اور جو شاندانہ گلزار بتا رہی تھی کہ ہم نے اپنا آئندہ آنے والوں میں جو دنوں میں جو سیاسی لاہ عمل ہے اس کو ہم نے طے کرنا ہے, تو کیا کہیں گے؟ ڈکٹیٹرشپ اور فاشزم اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ نہ آئین اور قانون کو تسلیم کر رہے ہوں, نہ آپ عدالتی احکامات اور فیصلوں کو تقسیم کریں, تو پھر کیا ہے وہ کہنے کو یہ جمہوری حکومتیں ہیں. بھئی ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہے, اس کا جو آئینی قانونی جو اس کا حق ہے وہ تو اس کو ملنا چاہیے. اول تو اس کو عدالت میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی. ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے, جیل مینول کے مطابق ملاقاتوں کا اسکیجول ایک طے ہوتا ہے جی بالکل, اور اس کے مطابق ملاقاتیں کوئی روک نہیں سکتا. دوسرا یہ ہے کہ جب عدالت آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ احکامات جاری کر رہی ہے کہ ان کی ملاقات کروائیں, اور آپ دیکھیں کتنی ڈٹائی سے جیل حکام نے ملاقات آج ان کی روکی ہے. دونوں گروپ وکلا اپنا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے, وہ دونوں وہاں پہ 1 بجے پہنچے, 4 بجے تک باہر دھوپ میں کھڑے رہے ہیں. اس کے بعد ایک پولیس افسر آتا ہے SHO علاقے کا, وہ آ کہتا ہے جی آپ لوگ چلے جائیں. تو انہوں نے آگے سے پوچھا بھی کس کے احکامات ہیں, کس نے کہا؟ کہتا ہے جی آپ سمجھدار ہیں, آپ خود ہی سمجھ جائیں کس کے احکامات ہیں. اس کے یہ الفاظ تھے. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ ایک بندے سے عدالت حکم دے رہی ہے, آپ اس سے ملاقات تو کرنے دیں. وہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کا, اور اس کی پارٹی کے لوگ عدالت سے قاعدہ احکامات لے کے آئے ہیں ملاقات کے لیے. آپ کو تو عدالت کے احکامات کا کوئی نہیں ہے, آپ کو بالکل اس کا نہ آپ کو اس کا احترام ہے.
نہ آپ آئین اور قانون کو تسلیم کر رہے ہیں. تو یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ان کی ناک کے نیچے ان کے جیل حکام جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں یہ سیاستدان جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح اگر ایک دوسرے کو فکس کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بنانے کے لیے اور اسی طرح سیاست کریں گے تو پھر اس ملک کا سیاسی استحکام بھول جائیں ہم. آپ دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ پنجاب کے اندر یہاں پہ ایک کابینہ کا ڈیسیژن آتا ہے کہ جو عمران خان صاحب سے مل کے آئے گا وہ آگے باہر بات کرے گا, اس کے خلاف بھی مقدمات قائم ہوں گے, اور اس میں بڑے سنگین مقدمات بھی ہیں. غداری کا لفظ استعمال کیا گیا تھا. بے ایسا کہاں پہ ہوتا ہے جب میڈیا بات کرے گا یا سوشل میڈیا کو بات کرے گا آپ کو حد کے عزت کا قانون یاد آ جاتا ہے. اور آج آپ نے جس طرح بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس پہ سٹینڈ لیا حد کے عزت کے قانون پہ, بہت جلدی آپ کی باری آ جائے گی. پہلے بھی آپ کی باریاں رہی ہیں, پھر آپ کو بڑی میڈیا کی آزادی ستاتی ہے, پھر آپ رو رو کے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو انسانی حقوق ہیں ان کی پاسداری نہیں ہے, میڈیا کی آزادی نہیں ہے. پھر آپ کو کیوں یاد آتی ہے جب آپ خود پابندیاں لگا رہے ہیں؟ پیکا آپ کے والا صاحب لے کے آئے تھے, ڈیفیمیشن آپ خود لے کے آ گئی ہیں. اس میڈیا کو آپ ویسے ہی کہہ دیں کہ ہم نے میڈیا بند کرنا ہے, ٹوٹل بند کر دیں. ہمیں پتہ ہو کہ ہم کوئی اور کام کریں, ہم کوئی اور روزگار تلاش کریں. اور جو بولے گا, آج ہمارا ایک دوست ہے وہ ایک ٹی وی چینل میں رپورٹر تھا, اس نے پنجاب اسمبلی میں وہ ہنا بٹ صاحبہ اور عظما کاردار صاحبہ کے درمیان نا تھوڑی سی کوئی وہاں پہ منہ ماری, وہ ویڈیو کلپ اس نے وہ ہنا صاحبہ سے کوئی انٹرویو لینے کی کوشش کی, سوال کیا, اس کو نوکری سے نکال دیا گیا. یہ رویے, اور ٹی وی کے جو مینجمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں عظما صاحبہ نے کہا تھا تو اس لیے ہم نے نکالا ہے کیونکہ اشتہار روک رہے تھے وہ. اب یہ جب حالات ہوں گے, آپ کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ بڑی جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس ملک کے اندر؟ یہ تو انتہا ہے فاشزم کی. بالکل ٹھیک آپ نے. ایک تو ہم بات کر رہے ہیں فریڈم کے حوالے سے کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ نہیں ہے, اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ اور جس طرح سے آج مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میڈیا جھوٹ بولے تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو جانے دے دیں, ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. اور دوسری طرف پر بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی. آج پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پہ رہنما گئے ہوئے تھے ان کے پاس عدالت کی طرف سے اجازت نامہ موجود تھا. کون سی بات پہلے آپ چاہیں گی کہ میں چاہوں گی کہ جہاں پہ سٹاپ کیا گیا ہے صحافیوں کے حوالے سے جو ہم سے ریلیٹڈ ہے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں, اگر مجھے میری بات مکمل ضرور ہو لینے دیجیے گا, اب یہ نہ ہو کہ آپ آدھی بات سن کے تو ذرا جذباتی ہو جائیں. بات یہ ہے کہ میڈیا کو جھوٹ بولنے کی اجازت تو کبھی بھی نہیں تھی. میڈیا جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہتا, میڈیا جھوٹ بولتا بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں, اور یہ سیاستدانوں میں ہوں, میڈیا میں ہوں, ہر شعبہ زندگی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ادھر ادھر معاملات کو خراب کرتے ہیں. لیکن جو بات مریم نواز نے کہی ہے وہ غلط نہیں ہے. پرابلم کیا ہے؟ ہم نے جب اس کے اوپر آرگومنٹ کیا تھا, ہم نے مریم نواز صاحبہ کو یا ہماری جو تنظیمیں تھیں انہوں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, جس مقصد کے لیے آپ یہ ڈیفامیشن لانا چاہتے ہیں, یہ آپ کا مقصد غلط نہیں ہے. پرابلم اس قانون میں ہے, وہ پیونیٹیو ہے, اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی شامل کر لی گئی ہیں جس کا کوئی تک نہیں. آپ بیسیکلی آپ ستائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے. آپ میڈیا کے پہلے قوانین, اس کی اپنے طور طریقے, اس کے اوپر جو کوڈ آف ایتھکس ہیں وہ موجود ہیں. پرنٹ کے بھی اوپر قوانین ہم نے بہت سارے رکھے ہوئے ہیں. پیکا کے بھی معاملات ہیں. ہم ان سے جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ یہ جو قانون آپ نے پاس کروایا ہے اس کے اندر پرابلمز ہیں, اس پہ ہمارا انپٹ لے لیں, اس پہ فیڈ بیک لے لیں, ان کو درست کر دیں, پھر آپ جو چاہتے ہیں وہ کر لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات ٹھیک ہے, لیکن جس بات کو کر کے وہ جس قانون کی طرف جا رہی ہیں وہ قانون ہمارے لیے پرابلمٹک ہے. اور اس سے یہ جو بات چودھری صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے نا, وہ سمجھنے کی ہے کہ آپ 5 سال سے زیادہ تو چیف منسٹر نہیں رہیں گی نا, یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے. ابھی تو پتہ نہیں ہے ویسے, لیکن بہرحال 5 سال سے زیادہ تو نہیں رہیں گے. جتنی دیر کے لیے آپ الیکٹ ہوئے ہیں اس کے بعد آپ باہر طور آپ یہ سی ایم شپ چھوڑیں گے. جب آپ چھوڑیں گے تو پھر آپ کو یاد آنا شروع ہوگا کہ میڈیا کی آزادی کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس ملک میں پچھلے 4 5 6 دہائیوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں, جتنا عرصہ ہمیں بھی 3 4 دہائیاں اسی دشت کی سیاہی میں گزار لی ہیں ہم نے بھی, ہمیں پتہ ہے کہ انہی کے ہاتھوں سے کام کروائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ پھر جو ہے نا وہ خود اپنے جو ہے نا سر پیٹتے نظر آتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ یہ ضرور سوچیں اور سمجھیں
کہ کون سی چیز کا ایکچولی امپیکٹ کیا ہوگا، اور آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں یا آپ کی کابینہ میں یا کابینہ کے باہر اور بعض ایسے لوگ جو طاقتور حلقے ہیں، کیا وہ اس قانون کا فائدہ تو نہیں اٹھا سکیں گے؟ کل آپ اس کے وکٹم تو نہیں بن جائیں گے؟ تو اس لیے ہم جو کہتے رہے ان کو انہوں نے نہیں مانی، یہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم چونکہ لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں، ہم ہر صورت کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی معاملہ جس طرح سے بھی ٹھیک ہو وہ رہے، لیکن یہ قانون کے اندر جو جھول ہیں یا مسائل ہیں ان کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. قانون بنتے رہتے ہیں، ترمیم بھی آتی رہے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. باقی نہیں بات جو بانی تحریک کی بات ہے، آپ وہ بڑی خوبصورتی سے چوائس صاحب نے ساری جو ہے نا گفتگو اس کے اندر جو پارٹی کے اندر دھڑے بنے ہوئے ہیں یا جو وہاں پہ خلفشار چل رہا ہے اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کہ میں چاہوں گا میں اس ایریے میں کر لوں. باقی تو چوائس صاحب نے بات کر دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، وہ شاہنامہ گلزار صاحبہ نے یہ کہا ضرور ہے، اسی لیے شاید انہوں نے ملنے نہیں دیا کہ سیاسی مستقبل طے کرنا تھا، انہوں نے کہا رہنے دو یہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. بات یہ ہے کہ وہاں پر الزامات در الزامات کی سیاست کا معاملہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ان کی جو میری رائے ایک ڈیفرنٹ بات ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو کیا سمجھتا ہوں، لیکن یہ ان کی جس کو آپ یا وہ سیاسی جماعت کہتے ہیں بطور سیاسی جماعت، ان کے لیے بڑا ڈینجرس ہے، کیونکہ ان کی جو ان کا اتفاق ہے وہ ان کا سروائیول ہے، اور نفاق جو ہے وہ ان کے لیے پرابلم ہے. اب وہ نفاق کیوں بن رہا ہے اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب معاملات فرسٹریٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور پھر وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی بن چکا ہے کہ وہاں وکلاء اور بعض لوگوں نے باثر لوگوں نے یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ کہہ کر کہ ہم جو ہے نا بانی کو رہا کرا لیں گے، یہ وعدے وعید کر کے انہوں نے کچھ پوزیشنز اٹین کی ہیں جن پر اب سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے اور لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ کر یہ سارا کچھ کر رہے تھے لیکن آپ وہاں پہ نہیں کرتے نظر آ رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپسی چپکلیں شروع ہو چکی ہیں. اب وہ جو چپکلیں شروع ہوئی ہے اس سے پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں، اور ایک دوسرے کے کچے چھٹے کھولنے شروع کر دیے انہوں نے، چاہے وہ فواد چودھری صاحب کے کھول رہے ہوں، چاہے کسی اور کے کھول رہے ہوں. شاہنامہ صاحبہ بھی بولتی رہی ہیں پہلے، مطلب آج وہ ذرا تھوڑا سیاست والا معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میری نظر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو پاکستان تحریک انصاف جسے کہتے ہیں، وہ میں اس کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ آپ مجھے ٹوک دیں گے، لیکن اگر وہ سیاسی جماعت بننا چاہتی ہے، ساری جماعتوں نے یہ بھگتا ہے وقت، یہ سارے سیاسی جماعتیں اس دور سے گزر کر آئی ہیں. پی ٹی آئی کو اپنے اتحاد اور آپس میں لڑائی کی طرف اگر یہ الجھ گئے تو پھر یہ اس کا شیرازہ بکھرنا شروع ہو جائے گا. اعظم صاحب، اگر بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں؟ سیکنڈلی جو مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج میں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں خود عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں فواد چودھری کے بارے میں، تو آپ ان تمام تر چیزوں کے امپیکٹس کیا دیکھ رہے ہیں؟ فائزہ، یہ پچھلے 2 سال کے اندر پی ٹی آئی جس بحران میں سے گزر کے آئی ہے نا، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ایک ریاستی جبر کا شکار تھی. آپ دیکھیں کہ آج عدلیہ کے اندر جتنی بحث ہو رہی ہے اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ جو ان کا انتخابی نشان ان سے چھینا گیا تھا، اسی کی بنیاد پر آج یہ جو تمام الیکشن کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کو بنیاد وہ والا فیصلہ ہے. اسی فیصلے کی وجہ سے مخصوص نشستیں ان سے گئیں، اسی فیصلے کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. نشان چھینا گیا، گرفتاریاں کی، مار دھاڑ کی گئی، لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائی گئیں، پریس کانفرنسیں کروائی گئیں، ہمارے میڈیا کے لوگوں کو استعمال کر کے انٹرویو کروائے گئے، کیا کچھ نہیں کیا گیا. اور ایک نئی پارٹیاں کھڑی کی گئیں، پنجاب میں علیحدہ کھڑی کی گئی، کے پی میں علیحدہ پارٹی کھڑی کی گئی پی ٹی آئی توڑ کے. وہ ایک اتنا سخت وہ ان کے اوپر امتحان تھا جس میں سے وہ گزرے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مائنر چیزیں ہیں، یہ تمام پارٹیوں میں ہوتی ہیں. یہ مسلم لیگ، میں عرض کرتا ہوں مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ دیکھیں گی آپ کو اس وقت آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے بہت قریبی سمجھے جانے والے ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ساتھی، انہوں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی ہے کہ میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ آئندہ نون لیگ کو ووٹ نہ ڈالیں. صرف کیوں؟ جب ہمارے اپنے پہ آتی ہے تو ہمیں تکلیف کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی سیلریڈ پرسن ہے ہماری طرح، اور ان کو پتہ چلا اچھا میں تو ساری زندگی سپورٹ کرتا رہا اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا تمام پارٹیوں کے اندر یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن اس پارٹی کا سربراہ آپ دیکھیں جیل میں بیٹھا ہے. جب سربراہ پاس بیٹھا ہو نا پھر آوازیں اٹھتی ہوں، ساتھ ساتھ آوازیں دبا لی جاتی ہیں. جب ایک سربراہ وہاں بیٹھا ہے اور آپ اس سے ملاقاتیں بھی نہیں کرنے دے رہے، انہوں نے اسی چیز کو سد باب کے لیے جب انہوں نے 2 مختلف کمیٹیاں بنائی، اور ایک کمیٹی وہ اپوزیشن کے ساتھ اس نے مذاکرات کرنے تھے، ایک کمیٹی وہ تھی جو پی ٹی آئی کے اندرونی چیزیں اور جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں
ان کے لیے کوئی لائحہ عمل طے کرنا تھا. آپ نے ان دونوں کمیٹیوں سے ان کی ملاقات نہیں کرنے دی, آپ نے جیل کے اندر نہیں جانے دیا. یہی چیزیں ہیں, یہ باقی یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ پارٹی ٹوٹے گی, جی دو لوگوں کے چل رہے ہیں آپس میں. جی میں عرض کرتا ہوں, نہ اس سے پارٹی ٹوٹے گی, نہ اس سے ان کی پارٹی کمزور ہوگی, کیونکہ اس پارٹی کو ہم نے جو دیکھا ہے جتنا کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اتنا زیادہ وہ ابھرنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں تک فواد چوہدری صاحب کا اور یہ معاملہ ہے نا, دیکھیں کچھ لوگ, میں اس میں دیکھیں میں نے شیر افضل مروت صاحب کا میں نے بیان دیکھا, انہوں نے فواد چوہدری صاحب کے حوالے سے کوئی بیان انہوں نے دیا ہے. اب میرا خیال ہے کہ فواد چوہدری صاحب بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے اپنی پارٹی کے ساتھ, اور وہ کون سے حالات تھے ہم لوگوں نے دیکھا ہے. جتنے مجبور ہوئے ہیں یہ پولیٹیکل لوگ, ان کو مارا پیٹا گیا, فیملیز کو دھمکایا گیا, پولیس نے جس طرح یہاں پہ کیا, ساری ہماری نظروں کے سامنے ہوا تھا. اب فواد چوہدری صاحب کو کن حالات کے اندر تھوڑا کنارہ کشی کرنی پڑی یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں, یا اگر انہوں نے جانا ہوتا, فائدہ لینا ہوتا, وہ آئی پی پہ شامل ہو جاتے, لیکن وہ شامل نہیں ہوئے. تو اب اگر وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں تو کچھ ایسے لوگ جو نئے پارٹی میں آئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ واپس آئیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ان کا چل رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ریزالو ہو جائے گا, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو یہ پیغام ضرور دیا ہے کہ آپ ان سے ملیں, ساری چیزیں رپورٹس بنائیں, لیکن حتمی فیصلہ میرے واپس آنے پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی, حتمی فیصلہ تو چیئرمین کے واپس آنے پر ہی ہوگا, لیکن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, انہیں کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا یا کیا پالیسی بنائی جائے گی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں ڈاکٹرز کی غفلت کے حوالے سے. اس سے پہلے بھی کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں, لیکن لاہور میں ایک انتہائی خطرناک واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ گجرانوالہ کے رہائشی اپنے بچے کو لے کر آتا ہے بیمار ہونے پہ چلڈرن ہاسپٹل لاہور, لیکن انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں جو بچہ تھا اس کی وفات ہو چکی ہوئی ہے. لیکن جیسے ہی وہ اہل خانہ بچے کو گھر لے کر جاتے ہیں, میت کو غسل دیتے وقت جب وہ بچے کو چیک کرتے ہیں تو وہ بچہ نہیں بلکہ ایک بچی تھی. اس کے بعد یہ FIR بھی درج کروائی گئی ہے. اعظم چودھری صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹروں کے رویے کے حوالے سے, تو ایسے بہت سے واقعات سامنے آ جاتے ہیں جس پر آپ نے خود باقاعدہ یہ بھی بتایا کہ پھر ڈاکٹرز ہڑتال بھی شروع کر دیتے ہیں, OPDs بند کر دیتے ہیں. یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے, اس کی ڈیٹیلز جو سامنے آ رہی ہیں, سر یہ واقعہ بڑا خطرناک واقعہ ہے, اور اس کے اوپر کیا نوٹس ہونا چاہیے؟ فائزہ میں چاہوں گا کہ 2-3 منٹ میں نا میں اس کی تفصیلات بھی بتاؤں. یہ گجرانوالہ کے ایک رہائشی محمد عرفان صاحب ہیں, جی ان کا 4 دن کا بچہ بیمار ہوتا ہے, وہ لاہور لے کے آتے ہیں چلڈرن ہاسپٹل میں. چلڈرن ہاسپٹل میں کوئی 1 آدھ دن رہتا ہے, بچے کی وفات ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا. تو بچے کی ڈیڈ باڈی اس کے حوالے کی جاتی ہے, اور کپڑے اس باڈی کے اوپر وہی ہوتے ہیں جو ان کے بچے نے پہنے ہوئے تھے, وہ لے کے واپس گجرانوالہ جاتے ہیں. جب اس کو غسل دے رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کسی بچی کی لاش ہے. وہ لے کے فوراً واپس آتے ہیں ہاسپٹل والوں کے پاس. ہاسپٹل والے پہلے تو ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. اس کے بعد جب وہ وہاں پہ وبیلا کرتے ہیں تو ہاسپٹل والے اچھا جی ہم اس کی انکوائری کرتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ صاحب تھانے جاتے ہیں نصیر آباد میں, وہاں پہ ایک FIR درج کرواتے ہیں. اب یہ ایک خوفناک قسم کا واقعہ ہے کہ اگر ایک بچی کی ڈیڈ باڈی انہیں دی گئی ہے تو ان کا جو بچہ تھا جو کہ زندہ حالت میں یہاں پہ لے کے آئے وہ کہاں ہے؟ کیا اس بچے کو کسی نے وہاں سے غائب کر دیا, کڈنیپ کر دیا؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, بہت سارے واقعات ہاسپٹلز کے ہمارے علم میں آلریڈی آ چکے ہیں کہ بچے غائب ہو جاتے تھے, بچے تبدیل کر دیے جاتے تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ جو یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں, وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بچہ مل جائے, وہ کسی نہ کسی NGO کے پاس جاتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کراچی کی ایک NGO کا یہ ایک بہت بڑا ایشو بھی چل رہا تھا جو کہ کورٹ میں بھی گیا ہے اور اس میں سزا بھی ہوئی ہے NGO کے. جی میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, ان کو سزا بھی ہوئی ہے. اس میں بھی کچھ ایسا ایشو ہے کہ بچے کس طرح وہاں پہ پہنچتے ہیں, اس کی پوری دیکھیں نا. ہم کوئی بزنس مین پیسے باہر لے کے جاتا ہے, ہم کہتے ہیں اس کی منی ٹریل چاہیے. جو بچہ ان کو ملتا ہے اس بچے کی بھی پورا جو ہے نا فٹ سٹیپس چاہیے کہ وہ بچہ کہاں سے آیا, کیسے وہاں تک پہنچا, اور اس کے اصل والدین کہاں ہیں. یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو پریورٹی پہ ایسی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اب اس ہاسپٹل کی انتظامیہ جو اس میں ڈاکٹر ذمہ دار ہیں, پیرامیڈک ذمہ دار ہے, جو بھی ذمہ دار ہے, ان کو فوری طور پر قانون کے اس کو دائرے میں لے کے آنا چاہیے.
اور اگر وہ مرتکب پائے گئے ہیں اس قسم کے جرم کے، ان کو نشان عبرت بنا دیں تاکہ آئندہ کسی کی اولاد کے ساتھ اس قسم کا واقعہ نہ ہو۔ لیکن اعظم صاحب یہاں پہ اپوزٹ ہوتا ہے، جب آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو ڈاکٹر سارے متحد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا حکومت کی جانب سے بھی جو بیوروکریسی ہے یا حکومتی لوگ وہ مس مینج کرتے ہیں۔ میں نے یہ دو وزراء جو اس وقت پنجاب کے اندر کام کر رہے ہیں، خواجہ سلمان صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب، میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے جب یہ معاملے کو ہینڈل کرتے ہیں یہ دونوں ہینڈل کر لیتے ہیں، جب وہ معاملہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں جاتا ہے یا سیدھا سی ایم سیکریٹریٹ میں جاتا ہے مس ہینڈل ہوتا ہے۔ آپ کیوں نہیں اپنے لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے کہ آپ کے اپنے لوگ چیزوں کو پروب کریں اور اس کو دیکھیں، سپروائز کریں اس کو؟ نشاط صاحب، یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے انتہائی خطرناک ہے، اور نہ جانے ایسے کتنے ہی واقعہ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہوں گے جو کبھی رپورٹ نہیں ہو سکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب کو کس طرح کے ایکشنز لینے چاہیے اور کس طرح کی جو ہیں وہ نئے اسٹرکٹ انتظامات ہونے چاہیے کہ آئندہ کسی فیملی کو اس طرح کے ایشوز کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ سب سے پہلے تو یہی ایریا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو آپ نے چند الفاظ ادا کر دیے ہیں، آپ نے تو الفاظ ادا کر دیے ہیں، آپ الفاظ ادا کر رہے تھے تو میرے لیے ان کو ڈائجسٹ کرنا بھی مشکل تھا کہ یار کسی باپ کے لیے، ماں کے لیے بہت تکلیف دہ۔ آپ سوچیں اس شخص کی حالت کو کہ اس کو کتنی دفعہ شوق لگا۔ ایک دفعہ جب اس کو بتایا گیا کہ آپ کے بچے کی وفات ہو گئی، پھر اس کو پتا چلا کہ میرا بچہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے دل میں آس امید جاگی کہ وہ زندہ ہے، اور اگر وہ نہ ملا تو ساری زندگی کا دکھ ہے۔ پھر لے کے وہ بھاگا ہسپتال۔ وہاں کی بے حسی تو آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، وہ جس قسم کی وہاں بے حسی ہمارے ہسپتالوں میں یا ہمارے ہاں جو ایک رواج پا چکی ہے، سارے نہیں ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ اس قسم کی بات مجھے کرنی پڑ رہی ہے۔ اب اس کو پھر وہاں جا کے شوق لگا ہوگا، اب وہ ایک نئی جسے کہتے ہیں مشکل میں ہے کہ اس کا بچہ اسے نہیں معلوم کیا وہ زندہ ہے، کیا وہ فوت ہو چکا ہے، کیا وہ اغوا ہو چکا ہے، کیا وہ تبدیل کر کے کیا اس کو بیچ دیا گیا ہے۔ یہ جتنے میں نے 3 4 5 ایریاز بتائیں یہ سارے جو ہیں پروب کرنے والے ہیں۔ بالکل ہے، ان کے پیچھے نیٹ ورک ہو سکتا ہے، پورے مافیاز ہو سکتے ہیں، چیزیں ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کوئی شخص جو ہے وہ ہسپتال اپنے کسی عزیز کو، بچوں کو لے کے جاتا ہے، چلڈرن ہسپتال اسپیشل بچوں کے لیے وہ ہے، وہاں یہ سختی اور یہ طریقہ کار موجود ہونا چاہیے کہ وہاں اس قسم کا مافیا جنم نہ لے سکے، اس قسم کا نیٹ ورک نہ بن سکے، یا کوئی ایک شخص بھی اس قسم کی حرکت کرنے کی جرت نہ پیدا کرے۔ آج جب میں اور آپ یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اصولی طور پہ ہمیں یہ جتنا وقت گزر چکا ہے اس واقعے کو، اصولی طور پر اب تک ذمہ دار کا تعین ہو کر وہ بچہ وہ جو بچہ جو ہے وہ برآمد کر لیا جانا چاہیے تھا، اپنے ماں باپ کے حوالے ہو چکا ہونا چاہیے تھا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ یہ جو طریقہ کار آپ کریں گے، یہ بے حسی، جس کی بے حسی کی میں بات کر رہا ہوں، آپ اس کو پروان چڑھانے میں مددگار ہیں۔ چوئی صاحب نے کہا وزیر کرے، سی ایم کرے، بیوروکریٹ کریں، اسپتال کی انتظامیہ کرے، سی ای او کریں، جو بھی کریں ان کو آن ٹوز ہونا چاہیے تھا۔ ان کو یہ کام جو ہے وہ اتنی تیزی سے مکمل کرنا چاہیے تھا کہ آج ہمیں بیٹھ کر یہاں پر یہ رونا پڑتا۔ لاسٹ ایئر گجرانوالہ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا تھا، یہ تو لاہور میں آ کے رپورٹ ہو گیا نا۔ لاہور میں یہ چلڈرن ہسپتال سے کئی بچوں کی تبدیلی کے معاملات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، اور کچھ وہ پچھلے دنوں ایک خاتون بھی پکڑی گئی، باقی ہاسپٹلز میں بھی آتے رہتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اصل میں یہ جو نظام ہے، ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں، یہ نظام جو ہے یہ اس حد تک فرسودہ ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں اس نظام میں آپ ذرا صرف ان کی ذمہ داری کا احساس کا اندازہ کریں کہ جو لوگ اگر فرض کریں اس میں انسانی غلطی بھی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی، اور ہم کس چیز کے مرتکب ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم نے اوورآل تمام تر بیہیویئر کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور تمام تر پالیسیز کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور جو بھی اس میں کوئی ملزم ہے اسے لازماً سزا ملنی چاہیے۔ پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے۔ اپنی میزبان فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔